अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, नवाज शरीफ एक बार फिर सियासत में इन हो चुके हैं और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, अब लॉन्ग मार्च धरनों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये किसको इशारा जा रहा है? PTI की तरफ इशारा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम एक ही जमात है जो रोडों के ऊपर है, एहतजाज कर रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। IMF की वजह से हुकूमत को मुतालबात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। इसके ऊपर ही बात करेंगे, नज़र डालेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। ये बसें कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसके ऊपर ही बात करेंगे आज। और इंतशार फैलाने वाले संजीदा मुज़ाकरात से मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते, ये भी नवाज शरीफ साहब का बयान है। और PTI ने फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है। और पंजाब हुकूमत PTI को जलसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा, वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। PTI का IMF को ख़त, मुल्की मैशत की बहाली को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं फोकल पर्सन मरीम नवाज़ और उज़मा करदास साहब। इनसे बात करेंगे आज कि PTI को क्यों नहीं जलसे की इजाज़त दी जा रही, क्या वजह है, और पंजाब हुकूमत जितने बड़े बड़े काम कर रही है, ऐलान किए जाते हैं, अमल नहीं होता, इसके ऊपर बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगी? बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया है और ये बसेस लाहौर में कहाँ कहाँ चलेंगी, क्या क्या रूट्स हैं इनके और कितनी बसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब दें कि आपने ये क्यों कहा कि इफ्तिताह कर दिया जाता है और फिर कुछ नज़र नहीं आता, ये आपने किस बिना पे ये इसके ऊपर बात करेंगे मैडम, जो सवाल मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ। नहीं, मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ, क्योंकि आपको पता है एज फोकल पर्सन ऑन पोलियो मैं तकरीबन 22 अजला में जा चुकी हूँ खुद ज़ाती तौर पे पोलियो के हवाले से। और जितने भी ये जो मंसूबे मरीम नवाज़ साहिबा ने जो जिनका ऐलान किया, वो ऑन ग्राउंड में देख के खुद अपनी आंखों से आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों कह रहे हैं कि वो ऐलान कर दिया जाता है उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता। तो ये तो थोड़ी ज्यादती वाली बात है। देखिए मैडम, ऐसे आप कब कहें अगर आपको वाकई कुछ नजर ना आए? देखें, कुछ अगर 100 मंसूबा है, 100 में से अगर आप सारे सबका इफ्तिताह करते हैं आप लोग, ठीक है, चांद लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमें तो कोई चीज़ मिली नहीं है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसको फ़ायदा अमीर लोगों को होता है। अब अपनी छत, अपना घर का जो मंसूबा आपने बनाया, ठीक है, लोगों को घर दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी उनको कर्जा भी नहीं मिला, वो कहते हैं जी जो इनके अपने हैं उनको कर्जा मिल रहा है। फिर ये भी तो देखें ना आप। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि जो भी मंसूबा मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो लेके आती हैं, वो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होता है। वो इसलिए क्योंकि कोई मेरा तेरा हो नहीं सकता। ठीक है, जो भी अप्लाई करता है, जिसका मैं एक फॉर एग्जांपल मेरा घर मेरी छत, बिल्कुल, जो भी अप्लाई करता है वो ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन में अगर वो जो क्राइटेरिया होता है उस पर वो पूरे उतर जाते हैं। मसलन एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपके पास कोई छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है ही नहीं, आपने घर कहाँ बनाना है? तो इसलिए फिर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब वो अगर कोई आके कहे कि जी मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, तो ये तो ज़्यादती वाली बात है। आपको पता है कि इस वक्त हज़ारों लोगों को ये 15 लाख वाला कर्जा जो है वो मिल चुका है और घर बन रहे हैं लोगों के। ठीक है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने जब देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन का रकबा भी नहीं है, तो उन्होंने अब एक नई स्कीम अनाउंस की है। और वो इंशाल्लाह ताला उसका भी वो तब अनाउंस होती है जब ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले हम उसका उससे पहले हम इजरा नहीं करते। PTI कहती है ये जितने भी मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है, मरीम नवाज साहिबा का जो कर रही हैं, ये सारे मंसूबे PTI के थे। अब फायदा ये नून लीग उठा रही है। वो 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं कितने 50 लाख घर, वो किधर है? वो फिर 3.5 साल में बना देते ना। मरीम नवाज साहिबा ने तो 1 साल के अंदर अंदर सारी चीजें आपको करके दिखाई हैं। तो अब ये जो 3 मरले वाले जो है, ये बाकायदा उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, छत हो। और चूंकि हमारे एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है कि लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, तो अब उसके लिए हर UC में हुकूमत ने लोग अपने जो बिठाए हैं जो कि कंप्यूटर पे बैठेंगे और वो जो भी अपना ID कार्ड लाएगा उसके कवायद देखेंगे और वो कवायद फिर आगे चेक होने के लिए जाएंगे। और अगर वो फिर सही हुआ सारा मामला, तो फिर वो उनको फिर ये 3-3 मरले के घर भी ये ज़मीन जो है
وہ دی جائے گی. یہ ابھی شروع ہوا ہے, ابھی یہ اس کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں ابھی سارا معلومات اور جو ڈیٹیل ہے لوگوں کی جو کہ انٹرسٹڈ ہیں ان کے کوائف جمع کیے جا رہے ہیں. اب کلینک آن ویلز, ٹھیک ہے, یہ وہ منصوبہ ہے جس سے 1 کروڑ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا چکے ہیں. رجسٹرڈ پیشنٹس 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئے. میں بھی فیصل آباد گئی ہوئی تھی, وہاں صرف ایک ضلع میں 25 لاکھ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں, اور میں خود اپنی آنکھوں سے, آٹومیٹڈ پروگرام ہے, ڈیجیٹل اس کی میپنگ ہوتی ہے, کس وقت گاڑی چلی, کس وقت وہاں سے ختم ہوا اور گئی, اور کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خواتین, بچے, بزرگ. اور ان سے میں خود ڈائریکٹ بات چیت کرتی ہوں مریم نواز صاحبہ کے, اور پوچھتی ہوں کہ بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ بہترین ہمیں سہولیات مل رہی ہیں. 31 دوائیاں ہیں, الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے, پھر فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, اور کوئی لوکل یہ گھر دیتا ہے جہاں پہ یہ گاڑیاں جا کے مختلف جگہوں پہ پارک, جو کہ ذرا BHQ سے تھوڑی دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک کی بات آگے بھی بڑھتے ہیں, آپ بڑا ٹائم ہے, آپ کو بولنے کا موقع دوں گا, آپ کے کھل کے آپ بولیں. ہاں ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو اس طرح کی 50 بتا دیتی ہوں, میں آپ کو موقع دوں گا, آپ بولیے گا, نو ڈاؤٹ. دوبارہ آپ کبھی نہ کہیں کہ وہ شروع کر دیں اور گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا. سنیں میری بات سنیں. اب جو آپ لوگوں نے افتتاح کیا بسز کا, اور لاہور میں کس کس جگہ پہ بسز چلیں گی, کیا کرایہ ہوگا, کیا دائرہ کار ہوگا, اس کا کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ یہ کل ایک منصوبہ, یہ جو چائنا کی سب سے جو بڑی کمپنی ہے بسوں کی, یہ فیصل موورز وغیرہ بھی سارے وہیں سے بسز منگواتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہمارا اشتراک ہوا ہے, اور یہ ابھی فی الحال 27 بسز آئی ہیں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ فیز میں یہ 500 بسیں اور آنی ہیں, اور اس کے بعد پھر 400 اور آنی ہیں. اور پنجاب کے 9 اضلاع ہیں جو ایئر مارک کیے گئے ہیں, جہاں پہ یہ بسز جو ہیں ان کا پورا آپ سسٹم جو ہے وہ ہوگا. ان کے باقاعدہ اسٹیشنز بنیں گے, کارڈز ان کے بنیں گے, اس میں طلباء کے لیے, بزرگوں کے لیے, اور جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے فری ہوگا ٹریول. ان کے لیے کرایہ نہیں ہوگا. ویسے کرایہ کتنا ہے اور کرایہ صرف اس کا 20 روپے ہے. 20 روپے کرایہ ہے, اور اس سے بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو. اور اب یہ, اور سب سے زیادہ کہ یہ گرین انرجی ہے, اس سے آپ کی جو اسموگ اور یہ جو پولوشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ الیکٹرک بسز ہے. اس میں وہ جو کاربن مونوکسائڈ کا جو دھوئیں جو ہم انہیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسموگ ہوتی ہے, وہ اس میں بھی بہت حد تک کمی آئے گی. تو یہ کافی گرین ٹاؤن تک آئے گی, فیروزپور روڈ سے گزرتی ہوئی, اچھرے سے گزرتی ہوئی, مزانگ سے گزرتی ہوئی, تو یہ کافی اس کا لمبا روٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بسز کا افتتاح کر دیا لاہور میں آ کے. 72 آپ کہہ رہی ہیں نا, اتنی بسز آئی ہیں؟ نہیں, 27 ابھی آئی ہیں. 27 ابھی آئی ہیں, ٹھیک ہے, سوری. اچھا, میٹرو پاس کی اگر میں بات کروں, آئے روز ان کا بھی احتجاج ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈرائیور ہیں ان کے باہر احتجاج کا جو عملہ ہے, وہ کہتے ہیں تنخواہیں نہیں ملتی 4 ماہ سے. منصوبے افتتاح کیا جا رہا ہے. نہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے, کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ ہیویلی سبسڈائزڈ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, تو اس لیے جو اس کا کاسٹ ہے وہ زیادہ تر گورنمنٹ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور پنجاب حکومت ایک پیسہ فیڈرل حکومت سے نہیں لیتی ہے, سب اپنے ذرائع سے وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. تو یہ اگر ڈرائیور, مجھے تو نہیں معلوم, اگر انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہے تو میں جو وزیر ہیں جو ٹرانسپورٹ کے, میں ان تک پہنچا دوں گی تاکہ ان کا سدباب کوئی کیا جائے. وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں جو چیکنگ کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں 3 ماہ سے سیلری نہیں مل رہی, ہم کیا کریں یہاں پہ. دیکھیں, یہ رونا تو KP میں زیادہ ہے, وہاں پہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں KP میں بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی, کراچی بھی جائیں گے, KP بھی جائیں گے, پنجاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر کہہ رہے میں چیک کروا دوں گی, نہ میں نے کسی اخبار میں یہ پڑھا ہے, نہ مجھے کوئی ٹی وی میں کوئی یہ دیکھا ہے. یہ ٹی وی پہ پورا پروگرام چل رہا ہے اس کے اوپر. کس چینل پہ چلا ہے؟ میں آپ کو چینل کا نام بتاؤں گا, بریک کے بعد بتا دوں گا. پھر بھی بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے, اس کو دیکھنا پڑے گا, اور تنخواہیں ان کو ملنی چاہیے. آفٹر آل انہوں نے روزی روٹی اپنے بچوں کی چلانی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی آواز پہنچائیں وہاں تک. میں ضرور پہنچاؤں گی, اور یہ معاملہ جو ہے اس کو بالکل حل ہونا چاہیے. اگر یہ معاملہ ہے تو نواز شریف صاحب اتنا عرصہ گھوم رہے اور دوبارہ منظر عام پہ آئی ہیں, اور بیان پہ بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو مہنگائی تو میڈم وہیں کی وہیں ہے, مہنگائی تو کم نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا, اب ایک پھر آپ نے وہ
بات کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ پاکستان سے شاید باہر گئے ہوئے تھے, اس لیے آپ کو نہیں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان میں ہی رہتا ہوں. گراؤنڈ سچویشن سے اتنے ان ٹچ نہیں ہے. میں بہت زیادہ ان ٹچ ہوں. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. دیکھیں اس وقت سینٹر میں اور پنجاب میں دونوں جگہوں پہ حکومت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل میاں محمد نواز شریف کی ہے. بریک کا ٹائم ہے میڈم, بریک یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے حوالے سے. جی میڈم, کیا فرما رہی تھیں کہ حکومت نواز شریف کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہے, اور مہنگائی نہیں ہے؟ نہیں, آپ نے پوچھا تھا کہ وہ گم ہیں اور وہ کدھر ہیں, اور کیا, اس کا میں آپ کو جواب دے رہی تھی کہ سینٹر میں اور پنجاب میں دونوں جگہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت ہے. کوئی قدم یا کوئی چیز پرائم منسٹر شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی کنسلٹیشن, ان کی گائیڈنس کے بغیر نہیں کرتے. جو بھی حکومت آگے اقدام لے رہی ہے یا ان کا گورننس جو ہے وہ ان کی ویژن کے مطابق چل رہا ہے. تو چاہے وہ بیک گراؤنڈ میں رہیں, چاہے وہ فور فرنٹ پہ رہیں, ووٹ بینک بھی ان کا ہے اور حکومتیں بھی دونوں ان کی ہیں. تو یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جی دونوں میاں کی آپس میں بنتی نہیں ہے, کہ وزیر اعظم تو اس نے بننا تھا تو چھوٹا میاں وزیر اعظم بن گیا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب بہت عزت کرتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ بہت شفقت دکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو ہے سرپرستی کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز یا کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا, نہ سینٹر میں نہ پنجاب میں. اور مریم نواز صاحبہ تو آپ کو روز کہتی ہوئی, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب میں گھر جاتی ہوں تو میاں صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں میرے والد کہ آج تم نے کیا کیا, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یہ کام کیا, تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ, اور پھر مجھے شاباش بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کا دل دھڑکتا ہے عوام کے ساتھ. تو آپ فکر نہ کریں, وہ بالکل روئے رواں ہیں اس پورے سسٹم کے. بلکہ کل کسی کے میں ویلاگ سن رہی تھی, وہ اس نظام کے بادشاہ ہیں. اچھا, بادشاہ ہیں. اچھا میڈم, یہ جنہوں نے بیان دیا نواز شریف صاحب نے کہ جی اب ملک جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے, اور جو لوگ تشدد کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, کوئی بھی اگر ڈیلیگیشن باہر سے آتا ہے تو کال دے دیتے ہیں احتجاج کی, اب ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. حالانکہ آئین قانون تو کہتا ہے کہ جی آپ کر سکتے ہیں, احتجاج بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں قانون کے مطابق, تو ان کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, یہ تو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. میں ایز اے پاکستانی, مجھے اتنا غم اور افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کہ کن مشکلات اور چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. پوری دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ایسے میں جب ہمیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے, باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے, شنگھائی کانفرنس جس طرح ایک انٹرنیشنل کانفرنس, آپ کے 10-11 ممالک کے سربراہ ادھر آئے ہوئے تھے. اب جب یہ ماحول, وہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ وہ اسی لیے آتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انویسٹمنٹ کریں. بیلاروس کے صدر آئے, ان کے ساتھ کون تھا؟ 40 لوگ تھے جو بزنس مین کا وفد تھا, اور وہ آئی ٹی میں, انرجی میں, ایگریکلچر میں ہمارے ساتھ شراکت میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب جب اس طرح سے ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملنے کی امید ہو, تو یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, یہ وفاق پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو سیاسی اگر لوگوں عدم استحکام ہو, تو باہر سے کیوں کوئی آ کے یہاں سرمایہ لگائے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا یہاں پہ انتشار ہے, یہاں گولیاں چل رہی ہیں, یہ چڑھائی کر دی ہے اور یہ ہو رہا ہے یہاں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے احتجاج کرتے ہیں, جو فساد پھیلاتے ہیں وہ گورنمنٹ خود ہے. اچھا, آپ خیر بہرحال دیکھیں, احتجاج ہر ایک کا حق ہے, اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ آئین کے مطابق کر سکتی ہیں. لیکن آپ ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا, زمان پاک سے آپ شروع ہو جائیں. 4 مہینے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ پیٹرول پمپ دیکھے تھے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھے تھے نا, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا تھا گاڑیاں پولیس کی جلا جلا کے کس طرح انہوں نے کنال میں پھینکی, نظر آئی تھی آپ؟ بالکل آئی. آپ نے دیکھا تھا کس طرح انہوں نے سر پھاڑے تھے پولیس والوں کے, کس طرح ان کو زخمی کیا تھا,
وہ بیچارے ہسپتالوں میں کئی دن میڈم دیکھیں نا, اگر آپ کسی کے اوپر اٹیک کریں گے تو آگے سے ریئیکشن تو آتا ہے نا, کوئی بھی ہو, جماعت سے ہٹ کے بعد میں کر رہا ہوں. اٹیک کس نے کیا تھا ان پہ آپ ذرا بتا دیں. زمان پاک تو نو گو ایریا بنا ہوا تھا, وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا, وہاں تو ان لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا. وہاں کے جو باسی ہیں, رہنے والے ہیں, ان کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی تھی. نہ کوئی بچے اسکول جا پا رہے تھے, نہ کوئی دفتر جا پا رہا تھا, وہ تو تنگ آئے ہوئے تھے. تو کس نے اٹیک کیا تھا مجھے آپ بتا دیں. وہ کہتے ہیں پنجاب پولیس نے پہلا وار کیا. نہیں, کہاں سے کیا, کہاں سے کیا؟ 4 مہینے گاڑیاں اوپر چڑھا دی, گھر جا کے گھر توڑے. 4 مہینے تو اسی لیے بیٹھے رہے تھے وہ. اگر گاڑیاں چڑھ گئی تھیں ان کو اوپر تو وہ تو پھر 4 دن میں گھر چلے جاتے نا. وہ تو 4 دن میں گھر چلے جاتے. پھر آپ اگر نہتے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تو نہیں فیس کر سکتے نا اس چیز کو. لیکن ایسا نہیں تھا, کیونکہ جو پولیس ہے اس کو یہی احکامات ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہتھیار جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا, آپ نے صرف ایک بڑے آرام سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وفاق پہ بھی انہوں نے 26 نومبر کو چڑھائی کی اور 24 کو جب یہ آئے, ان کے پاس ڈنڈا بردار جن کے ڈنڈوں پہ کیل لگے ہوئے تھے, انہوں نے 2 کانسٹیبلز کو شہید کیا, 4 رینجرز کو شہید کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارے نون لیگ کے آدمی تھے, انہوں نے گھسائے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں, جو گلو بردار ڈنڈا جو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اٹک میں سب سے پہلے ایک کانسٹیبل کو شہید کیا گیا تھا, اور 270 اہلکار ہیں ہمارے جو کہ ہسپتالوں میں, سی ایم ایچ میں اور پیمس میں, جن کی ہڈیاں بازو کی, ٹانگوں کی, آنکھیں, سر پھوڑے گئے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو یہ ریاست نے کہا تھا کہ آپ نے عوام کو بالکل کسی طریقے سے کوئی آپ نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا. تو وہ بیچارے they were sitting ducks. ان کو تو انہوں نے ایسا کوٹا ہے, ایسا مارا ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی کئی ہاتھ. میڈم اب جو پنجاب حکومت مشکل میں کیوں ہے؟ آئی ایم ایف کے جو اتنے سخت مطالبات ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں کہ جتنے آئی ایم ایف کے جو سخت مطالبات ہم پورے کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں, کون کون سے مطالبات پورے کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا, یہ کوئی پہلا پروگرام ہے جو ہم آئی ایم ایف کے گئے ہیں. یہ تو کوئی میرے خیال میں 22واں پروگرام ہے جس میں ہم گئے ہیں, اور ایک ہمارے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے. اتنی سخت شرائط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی. سب سے پہلی ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے بجلی پہ, گیس پہ, پیٹرول پہ, وہ سب ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ایکچول جو گیس کی قیمت ہے یا ایکچول جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں فرنس آئل سے, جو سب سے مہنگی بجلی, اگر وہ ہم لوگوں سے اس کی وہ لینا شروع کر دیں وہ بل, تو یہ قوم جو ہے یہ آپ کا خیال ہے برداشت کر سکے گی؟ یہ ہیویلی سبسڈائز چیزیں ہیں, اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سب سبسڈی آٹے پہ سبسڈی ختم کر دو, بجلی پہ ختم کر دو, پیٹرول پہ جو 4 دفعہ حکومت نے یہ کم کیا ہے وہ کہتے ہیں ختم کر دو, جو ایکچول قیمت پہ آپ کو یہ پڑ رہی ہے آپ اس پہ دیں. تو یہ ایک سیاسی حکومت کے لیے جو کہ پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے پہنچایا جائے, ان کے لیے تو ایک زہر قاتل ہے. رمضان کی آمد ہے, کچھ دن باقی ہیں, تو پنجاب حکومت عوام کو کیا سہولیات دینے جا رہی ہے, کیا پلان کیا ہے؟ ابھی سے جی تیاریاں شروع ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ بنی تھیں چیف منسٹر, تو وہ آتے ساتھ ہی پہلے ان کو سب سے پہلے رمضان شریف کا ایک ان کا جو چیلنج تھا, 30 ارب کی جو تھے ریلیف پیکیجز تقریباً 65 لاکھ گھروں میں پہنچائے گئے ان کے ڈور سٹیپ پہ بڑی عزت کے ساتھ, اور بہت لوگوں کو رمضان شریف میں ریلیف پہنچایا گیا. ابھی بلکہ اس سے زیادہ بڑا پیکیج ہے. سہولت بازار جو ہیں وہ اس وقت تمام ڈسٹرکٹس میں ان کا اجرا جو کیا جائے گا, وہ اس کی تیاری مکمل ہو گئی ہے. کس طریقے سے یہ ریلیف پیکیجز ملیں گے اس کی بھی تیاری اب جاری ہے. انشاءاللہ تعالی کون سی چیزیں سستی پہلے سے اس سے زیادہ ریلیف رمضان شریف میں پنجاب میں انشاءاللہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ملے گا. حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے 1-2 بجے, وہ کہتے ہیں جی مریم نواز جو نعرہ لگاتی ہے کہ میں کام کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, اس کا افتتاح کر رہی ہوں, اس کا کر رہی ہوں, یہ تو خالی ٹک ٹاک بناتی ہیں, ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اس کو نے خطاب دیا پریس کانفرنس میں حسن مرتضیٰ. میرے خیال میں حسن مرتضیٰ جو ہے بیچارے چونکہ سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی فرسٹریشن ان کو ہوگی. بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کام کیا ہو تو تبھی آپ ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں 30,000 جو طلباء کو
آن لائن جو جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے اپلائی کیا, جو کوالیفائی, ان کو 30,000 کو اسکالرشپ ملے نا, اور وہ مریم صاحبہ نے مختلف اضلاع میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو جا کے دیے نا, اور کسی میرے تیرے کو نہیں ملے, صرف آن لائن آپ کو داخلہ ملا, نمبر آپ کے آئے تب آپ کو ملا, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, کوئی بیچ میں تفریق نہیں تھی, سب جو میرٹ پہ ان کو دیے گئے. تو اگر وہاں پہ ٹک ٹاک بن گئی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب وہ کے پی کے لوگ, سندھ کے بیچارے بچے, وہ سارے کہتے خدا کے لیے ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں سندھ میں کیوں نہیں کوئی اسکالرشپ دے رہا, کے پی والے کہتے ہیں ہمیں کے پی میں کیوں نہیں کوئی اسکالرشپ دے رہا. آپ نے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا میڈم, ٹھیک ہے, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک علاقے میں مریم صاحبہ گئی وہاں پہ لیپ ٹاپ دینے کے لیے, جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کی چھٹی کروائی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کہتے ہیں جی نون لیگ کے جو لوگ تھے جاننے والے, ان کے بچے بٹھائے گئے اور ان کو نوازا گیا. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے, یعنی شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, لیپ ٹاپ کے حوالے سے. تو میڈم وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی, کیا وہ سچی ویڈیو تھی وہ, یا کسی نے بنائی اور ایسے وائرل کر دی؟ لکھا ہوا تو یہی تھا, بڑی وائرل ہوئی, بڑے لوگوں نے نیچے کامنٹ بھی کیے ہیں کہ جی جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو نوازا گیا ہے. دیکھیں, یہ ان کا کام یہ ہے کہ ان سوشل میڈیا پہ یہ بٹھائے ہوئے انہوں نے لوگ جو کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیک نیوز دے رہے ہوتے ہیں, کوئی جھوٹ کی کہانیاں بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے, تو یہ ان کا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بہت بلکہ ناراض ہیں پارٹی سے, اور اس کی ایک وجہ لیپ ٹاپ نہیں ملے. نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی رمضان شریف سے آپ شروع ہوئے ہیں اور آپ نے جتنا بھی ریلیف پیکیجز لوگوں کو دیے وہ سارے بسپ کے ڈیٹا پہ دیے, اور بسپ میں جتنی اندراج ہے وہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے جو زیادہ ورکرز ہیں ان کا اندراج ہے, ہمارے تو لوگ ہیں ہی نہیں بیچ میں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں نے صرف دیکھنا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے قوائف دیں, نادرا کے تھرو ہم چیک کریں گے, آپ اپنے انٹر کریں, اگر آپ ڈیزرونگ ہوئی تو آپ کو بھی دیے جائیں گے. تو ہمارا تو یہاں تک ٹرانسپیرنٹ سچویشن ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, کیونکہ اگر اگلے کی نیک نیتی کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو گندا کرنے کی کوشش کریں, انہوں نے تو وہ تو خیر چھوڑ دیں, جو کردار کشی انہوں نے کی ہے, مطلب میں تو کہتی ہوں بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے. کہ آپ نے بھی یہ دیکھا تھا جو چولستان میں ہوا, آپ کی نظر سے گزرا, ایک تصویر اٹھا لی, ٹھیک ہے, اور اس میں ایسی انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی اور سسٹمیٹکلی کی. یہ میں رہی ہوئی ہوں اس پارٹی میں, مجھے پتہ ہے یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, اتنا ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ گرین ہو گیا ہے اور ہم فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہونے جا رہے ہیں, تو ایسی بیچ میں سے وہ ایک شوشہ چھوڑیں گے جو کہ نہایت گھٹیا ہوگا, ان کی گٹر مینٹیلٹی شو کرے گا. اور وہ شروع وہاں سے ان کا جو بیٹھا ہوا ہے شہباز گل, معید پیرزادہ, یہ جو باہر جو بھگوڑے بیٹھے ہوئے سارے, یہ پورا ایک ہی لائن ان کو جبران الیاس ایک لائن اس کو دے گا, اور پھر وہ اس کے خلاف کردار کشی شروع کر دیں گے, وغیرہ کرتے ہیں, کردار کشی, کریکٹر اسیسینیشن. تو یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں تو چھوٹی موٹی بات ہے, یہ تو رکنے, یہ تو کہیں بھی نہیں رکتے. سنیں نا, جب آپ پی ٹی آئی جوائن کی تو آپ کو پتا تھا کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں, تو پھر آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیوں کی؟ پھر دیکھیں, یہ اس وقت یہ معاملات نہیں تھے, اس وقت جو ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے, اور اس وقت ہمیں یہ امید دلائی جاتی تھی کہ سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں. یہ نہیں ہمیں پتا تھا کہ کیوں سب چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, لیکن چور ڈاکو سارا دن آپ بھی نعرے لگاتی تھی, میں نے خود آپ کو کور بھی کیا وہاں پہ. بالکل, کیونکہ ہمیں اندھا اعتماد تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے تھے نا.
یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا جو تھا یہ تو ایک بالکل ایک جسے کہتے ہیں اپنی سپیس بنانے کے لیے دوسروں کو گندا کیا گیا تاکہ وہ اقتدار میں آ جائیں. اس کے بعد تیس نیس پھیر دیں ساروں کا, اور پھر پلان تو یہی تھا کہ 15 سال کے لیے پرائم منسٹر رہنا ہے, اور ایک اور صاحب کا پلان تھا کہ 15 سال کے لیے میں نے چیف آف آرمی اسٹاف رہنا ہے. وہ ساری تو آپ کی کیا وجہ بڑی چھوڑنے کی؟ وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. ہاں تو یہ جو دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ سنسیئرلی آپ ایک ملک کے لیے نکلیں, ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو کرسی کا زیادہ شوق چڑھ جائے تو پھر آپ وہ جو ایک لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ پھر پسے پش چلا جاتا ہے. پھر آپ کو اپنا سیاسی اقتدار زیادہ وہ جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. نون اور پی ٹی آئی میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ اب آپ نون میں ہیں, اور کیا فرق دیکھا آپ نے؟ کال اور فیل میں بہت فرق تھا. پی ٹی آئی میں زبانی کلامی ساری باتیں ہوتی تھی, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. جو کہتے تھے اس کا یو ٹرن, جو کہتے تھے اس کا یو ٹرن, وہ واک دا ٹاک نہیں کرتے تھے. اب یہاں میں دیکھتی ہوں کہ جو بات کرتے ہیں وہ پھر گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہے. اور اب وہ سچویشن ہے کہ عوام اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ جو عوام کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ پھر پذیرائی نہیں ہوتی. آپ کو عوام کو سب سے پرائیورٹی دینی پڑتی ہے, اور آپ کو ان کی زندگی میں عملاً بہتری لانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ادروائز وہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی عید کے بعد دمادم مشق کرنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں, اور احمد بچت صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ کوئی روک سکے تو روک لو. پنجاب حکومت روک سکے گی؟ ہم اپنا شوق پورا کر لیں. دیکھیں پہلے بھی تو ہم نے ان کو یہاں پہ کانا میں کہا تھا کہ جلسہ کر لیں, اور یہ کہتے ہیں جی روکا ہوا تھا کنٹینر. چلو باہر سے تو کنٹینر اگر لگے تھے تو لاہور تو تھا نا, 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پہ, تو ادھر سے بھی کوئی کسی کو نہیں نکال سکے, نکلتا ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا 9 کی تنظیم ہے, وہاں پہ دیکھیں, میں بتاتا ہوں, میں وہاں پہ گیا پروگرام کرنے, عوام تو نکلی ہے, جو سچی بات ہے وہ بتانی چاہیے عوام کو. کتنے وہاں پہ کانا جب انہوں نے کہا کہ جی مینار پاکستان جگہ دی جائے, تو مینار پاکستان جگہ نہیں ملی, لاہور شہر سے جگہ دی گئی. ہم اتنی دور ہم لوگ گئے, وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اگر 500 بھی لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں نا, لوگ تو گئے ہیں نا, میں بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں, ادھر میٹرو بھی کھلی تھی اور کچھ, میٹرو کوئی بھر بھر کے لے جاتے لوگوں کو. دیکھیں میٹرو وہاں پہ نہیں جاتی, وہاں پہ جاتی ہے کانا سے آگے کم از کم 10 کلومیٹر آگے تھا کانا سے اندر کر کے. تو پھر اور جہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پہ اتنے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھرے ہوئے ہیں, کدھر ان کے لیڈر کدھر ہیں؟ کوئی لیڈر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. کارکنوں کو آپ استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, بھرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, خود آپ سارے غائب ہو جاتے ہیں. کیوں لوگ نکلیں گے؟ انہوں نے دیکھ لی دیا کہ 9 مئی میں کیا ان کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے, کہ پوری زندگیاں برباد ہو گئیں, ان کے فیوچر تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, فیملیز بیچاری جو تھیں اتنی مشکل, تو اب وہ کیوں نکلیں گے؟ کیا اب دوبارہ درخواست دی ہے کہ لاہور میں کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی تھی کہ جی جلسے میں عوام نہیں نکلتی, تو انہوں نے عالیہ حمزہ نے چیلنج کیا کہ جی آپ مینار پاکستان جلسہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, بانی تو ابھی جیل میں ہے, تو ہم جاتے ہیں, عوام دیکھتے ہیں پھر نکلتی ہے کہ نہیں. وہ چیلنج کیا, پھر جلسہ کرنے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. 8 کو انہوں نے اجازت مانگی تھی نا, 8 تاریخ کو. اچھا, میں 7 کی رات کو ڈی سی آفس گئی تھی, کیونکہ پولیو کے حوالے سے میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, کیمپین بھی ہماری چل رہی تھی. میڈیا کھڑا ہوا تھا سارا وہاں پہ, وہ سارے میرے ارد گرد آ کے کھڑے کہ میڈم عظمیٰ, میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آئے, کوئی لیڈر آئے ان کا, بات چیت کرے, ڈی سی صاحب سے کوئی بات چیت کرے, کوئی ٹی آر رولز کے مطابق کوئی ٹی آر سیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کس جگہ کرنا ہے, ٹائم کیا ہوگا, سیکیورٹی کی کیا ارینجمنٹ ہوگی. کہتے کوئی بندہ ہی نہیں. تو اس سے ان کی نان سیریسنس آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا ابال ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹوٹل فلاپ ہو جائیں گے, کسی نے نکلنا نہیں ہے, ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک نیریٹو مل جائے گا, وہ لو جی دیکھو حکومت نے ہمیں کرنے نہیں دیا. تھوڑی سی جگہ دے دیں نا میڈم, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جگہ دے دیں کرنے کی, پتہ چل جائے گا. میں نے آپ کو کیا کہانی سنائی ہے,
میں تو وہی جائیں بات کر رہا ہوں نا. جائیں نا جا کے ڈی سی کے ساتھ بات کریں. کدھر تھی عالیہ حمزہ, کیوں نہیں گئی ڈی سی کے آفس؟ جاتی نا ڈی سی کے آفس. وہ تو کہتی ہیں باہر کھڑے ہیں, احمد بچے صاحب باہر کھڑے ہیں, شیخ امتیاز صاحب باہر کھڑے ہیں جی ڈی سی آفس کے باہر, جب بھی بلائیں گے اندر جائیں گے, میں اجازت لے کے آئیں گے. کب کی بات ہے یہ؟ 8 تاریخ میں آپ کو 8 تاریخ کی بات کر رہا ہوں, آج کی بھی بات کر رہا ہوں. 7 کی شام کی بات کر رہی ہوں. ان کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ڈی سی صاحب سے بیٹھ کے بات چیت کر لیتے؟ کیوں نہیں گئے یہ لوگ؟ انہوں نے وہاں پہ گئے تھے, شام کا ٹائم تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پورا میڈیا کھڑا ہوا تھا, کوئی نہ یہ ڈی سی سے ملے, نہ انہوں نے وہاں کچھ نہیں انہوں نے کیا. یہ سب میڈیا, میں نے خود میڈیا سے بات کی تھی, وہ کہتے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں, کوئی نہیں آیا ان میں سے. اچھا میڈم, آپ لوگ کہتے ہیں, نون لیگ کہتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کی جماعت ہے, یہ غریبوں کی جماعت ہے, ایسا ہی ہے. اب یوٹیلٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کو نکالا گیا ہے, اب وہ بھی اب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہ دھرنا دینے, پورے ملک کے جتنے ملازمین ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ کیوں بند کیا ہے؟ آپ لوگ کسی طرف تو خوش ہو جائے کریں نا. اگر یوٹیلیٹی سٹورز میں آپ کو ڈاؤن سائزنگ کیا, اس کا مطلب بہت فالتو لوگ بھرے ہوئے تھے وہاں پہ, ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ پڑ رہا تھا ان کا. ٹھیک ہے, ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑتی ہے. اگر بہت سارے فالتو لوگ پی آئی اے میں بھریں, جس طرح انہوں نے سیاسی طور پہ پیچھے جب بھرے تھے, تو وہ ادارے پہ بوجھ پڑتا ہے, ٹیکس پیئر پہ بوجھ پڑتا ہے. ضرورت ایک بندے کی, رکھیں آپ نے 5 بندے, فائدہ. اس کا حل نکالیں نا, اس کے بات کریں گے, اس کا حل نکالیں. جو آپ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے لوگ ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, وہ تو دھرنا دیں گے, بیٹھ جائیں گے, اس کا حل نکالیں. بریک کا ٹائم ہے, بریک کا ٹائم شامل کرتے ہیں. بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میڈم مجھے بتائیں, آپ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں, تو ان کا حل کیا نکالیں گے, کیا کہتی ہیں؟ ان کا حل جو ہے وہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا کیا ہے. اور اگر انہوں نے یہ, اور ویسے بھی یوٹیلیٹی سٹورز میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی پیچھے امبیزلمنٹ بھی ہوتی رہی ہے, اس کو بھی چیک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے فیڈرل حکومت نے کچھ وزارتیں بھی بند کیے ہیں, کچھ محکمے بھی بند کیے ہیں, جو کہ ٹیکس پیئر اور حکومت کے اوپر ایک بوجھ تھا, اور اس کا فائدہ عوام کو کوئی نہیں تھا. تو ہمیں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ایفیشینٹ طریقے سے گورننس کی جائے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اگر آپ کو ایک اس طرح کی بات ہوئی ہے تو دیکھیں, آپ بالکل لوگ نکالیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے بات, مگر ان کو جو روزگار لگے ہوئے ہیں وہ تو دینا, کچھ نہ کچھ تو کرے نا. اب ایک بندہ جب گھر کا سارا سسٹم چلا رہا ہے, تو باہر ہوگا نوکری سے کیا کھلائے گا بچوں کو؟ نہیں, لیکن یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک ادارے میں اگر 10 کی ضرورت ہو اور لگے وہاں 50 ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کس کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے؟ یوٹیلٹی سٹور میں 3-4 لوگ ہی نہیں ہوتے میرے خیال میں. کیا یوٹیلٹی سٹور میں وہ ایک تھوڑی ہے یوٹیلیٹی سٹور, پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹور. میڈم میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ ابھی باہر چلی جائیں یوٹیلیٹی سٹور پہ, آپ نوٹ کیجیے گا کہ کتنے ملازمین ہیں وہاں پہ, میکسیمم 3 ہوں گے. دیکھیں, یہ فیڈرل حکومت کے انڈر آتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز, اور کسی کو شوق نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ irregularities تھیں, اور اس کو اب بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا بہتری ہوگی اس میں؟ آپ کو نظر آ جائے گی. آپ اگر آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں جاتی ہیں نا, آپ کی جیب سے تو یا میری جیب سے تو نہیں جا رہی نا. نہیں, ہماری جیب سے جاتی ہے نا. دیکھیں, میں کوئی چیز خریدتا ہوں ٹیکس پے کرتا ہوں میں تو. نہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو آپ تنخواہ دیں جس کی ضرورت ہی نہیں اس محکمے میں, کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور سٹافڈ محکمہ ہے. نہیں, جب یہ یوٹیلٹی سٹور بنایا گیا تو اس ٹائم گورنمنٹ کو خیال نہیں آیا کتنے لوگ رکھیں گے. یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ کتنی, اب جس طرح بسٹ کا ڈیٹا ہے, اس میں سے کتنے ایسے لوگوں کے نام نکالنے پڑے ہیں, یہ ہیلتھ کارڈ میں سے کتنے ایسے لوگوں کے نام نکالنے پڑے ہیں جو ڈیزرو ہی نہیں کر رہے تھے, جن کو جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہی تماشا چل رہا تھا. جو وہ غریبوں کا حق تو پھر اوپر والا طبقہ لے رہے نا. تو آپ کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا پڑتا ہے کہ ایک ادارہ چلانے کے لیے کتنے لوگ آپ کو چاہیے, آپ اتنے لوگوں سے وہ ادارہ چلائیں, نہ کہ آپ ڈبل. پہلے اتنے بے روزگاری ہے, اور بھی بے روزگاری ہو جائے گی. نہیں, بے روزگاری کی بات نہیں ہے, مواقع اور مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ گئی ہوئی ہے اس ٹائم. لیکن آپ دیکھیں غلط بات کو آپ جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں غلط بات پروموٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں. آپ کا یہ میڈیا ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, اگر اس میں ضرورت نہیں رہتی ہے, آپ نے کوئی ڈاؤن سائزنگ کی ہے, کٹ ڈاؤن کیا ہے, تو کچھ لوگ تو پھر نکلیں گے نا. پھر یا حکومت ان کو شاید گولڈن ہینڈ شیک دے دے, کچھ تو کرے گی. اس طرح سے پہلے نہیں کئی اداروں میں ایسے ہوا ہے, جس میں وافر نفری ہے, جس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو پھر جابس اور طریقے سے کریٹ ہوتی ہے. لیکن یہ آپ اس طرح سے آپ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پہ بوجھ ڈالیں, یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. دوبارہ پی ٹی آئی سے آفر آتی ہے تو ایکسیپٹ کریں گی؟ آپ کو پتہ ہے جب پہلے انہوں نے, میں تو خیر بہت زیر عتاب رہی ہوں, بڑا ظلم ہوا ہے. تو اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے کہ او ہو آپ کی اتنی قربانی تھی اور آپ نے اپنا سیاسی کیریئر تباہ کر دیا ہے, ہر آپ کا ضائع چلا گیا, آپ نے اتنے, آپ پتہ کیا کہتے ہیں, بڑے صحیح ٹائم پہ آپ نے چھوڑا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج جنہوں نے میرے خلاف سازشیں کی تھیں آج وہ کدھر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے نا, تو عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بے شک. شیخ امتیاز میرے پروگرام میں آئے اور مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ جی جتنے بھی ینگ جنریشن ہے وہ میرے ساتھ ہے, تو یہاں پہ بیٹھ کے اعلان چیلنج کر کے گئے کہ جی میں بھی آتا ہوں باہر اور مریم نواز صاحبہ بھی آئیں, اور نئی جنریشن کس کے ساتھ ہے پتہ چل جائے گا. دیکھیں یہ جو کہتے میں تو تھوڑا سا ورکر ہوں, ہمارا یوتھ بل جو ہے نا 65% ہے. ہمارے ماشاءاللہ بہت دنیا میں ہمارا یوتھ بہت زیادہ ہے, تو بہت ساروں کو تو گمراہ کیا گیا ہے, یہ ماننا پڑے گا, اور ان کے ذہن سازی کی گئی ہے. آہستہ آہستہ ان کو ایک حقیقت کا پتہ جب چلے گا تو کون ان کے لیے بہتری کر رہا ہے, کون ان کی زندگی میں جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے استعمال کر کے تو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا میڈم, یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن آیا تو کیا ہوا, رات کو کون جیتا ہوا تھا, صبح کس کو ہرا دیا گیا. دیکھیں پہلے یوتھ کی بات کر لیں. اب جو انہوں نے یوتھ کو کیا اپرچونٹیز دی تھی یہ بتا دیں ذرا, ٹھیک ہے, ماں سوائے ان کی ذہن سازی کرنے کے اور ان کو غلط راستے پہ لگانے کے. مارو دھاڑو, جلاؤ, گھیراؤ, اس کو حملہ کر دو, اس کو حملہ کر دو, اس کو ڈنڈے مار دو, اس پہ پیٹرول بم پھینک دو, یہی انہوں نے سکھایا نا سارے یوتھ کو. یہاں پہ کیا مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ یا تو اسکالرشپ اسکیم 30,000 طلبہ, یا پھر ان کی وہ ای بائکس, یا پھر ان کی وہ اسٹیم پروگرام جس میں وہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اس کے مقابلے ہو رہے ہیں, اس میں جو فرسٹ آ رہے ہیں, زیادہ جو بریلینٹ لوگ ہیں وہ ان کو اکنالج کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں. جو آئی ٹی سٹی پروموٹ کر رہے ہیں, جو لوگوں کے لیے اسٹارٹ اپس کے لیے, یوتھ کے لیے 10 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ تک کے لونز تاکہ وہ اپنے اسمال بزنسز جو ہیں اسٹارٹ اپس وہ ان کو آگے لے کے بڑھیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یوتھ ان کے ساتھ جائے گا کہ پیٹرول بمپس کے ساتھ جائے گا؟ آپ یہ بتا دیں. یوتھ یہ سوال کرتی ہیں نا, جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ جی رات کو کسی کو جتوایا گیا, صبح کیا ہوا. تو 2018 میں جب RTS بھی انگلی تھی تب نہیں کچھ یاد آیا تھا؟ اب تو ہر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتا ہے کہ جی 8 تاریخ کا جو فیصلہ تھا وہ ہمارے سامنے رکھیں, کیا ہوگا 8 تاریخ کو. نہیں تو ٹھیک ہے, فیصلہ ٹریبیونلز رکھ دیں سامنے, ٹریبیونلز کے ساتھ ہی جا کے ہوگا نا. ابھی تک تو 20 حلقے جو کھلے, ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے, تو وہ بھی ان کی طرف سے نون لیگ کو آ گئی سیٹیں. ری کاؤنٹنگ میں جو تھی یہ سارے ان کا جو تھا وہ بوریا بسوا. آپ سمجھتی ہیں یہ جو الیکشن ہوا صاف و شفاف الیکشن ہوا تھا؟ تو آپ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے آپ سمجھتے ہیں سارے صاف اور شفاف ہوئے تھے؟ نہیں, یہ تو ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہوتا کیا ہے. اب پتہ چلا ہے. دیکھیں اب آگے پتہ چلا ہے کہ 2018 کا شفاف الیکشن تھا. دیکھیں نا, وہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا سارے, اب پتہ چل جاتا ہے نا کہ سلیکٹ کون کرتا ہے اور کون لے کے آتا ہے, کون لے کے نہیں آتے چیز کو. 2018 کا شفاف ہوا تھا الیکشن؟ نہیں. بس پھر آپ کو چاہیے کہ ساری جو جماعتیں ہیں بیٹھیں اور الیکشن ریفارمز کی طرف جائیں, اور ایسا اگر باقی دنیا میں الیکشنز ہو سکتے ہیں اور وہ مان سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک الیکشنز ہیں ہمارا, اس کے مطابق پھر پاکستان میں بھی ریفارمز لے کے آئیں تاکہ سب کو قابل قبول ہوں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے الیکشن کرانے میں؟ وہ تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے. 60 ارب. آپ کا ملک جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے, ہر چوتھے دن, ہر 5ویں دن آپ الیکشن میں ٹر جائیں دوبارہ؟ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ بھئی ایک 5 سال کا عرصہ ہے, آپ ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں. آپ کے بندے نیشنل اسمبلی میں ہیں, پنجاب اسمبلی میں ہے, KP میں آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ بیٹھ کے کیوں نہیں آپ
لوگوں کے ایشو پہ بات کرتے. ادھر آپ کو صرف NRO بس یہی ہمیں ہر وقت سنائی دیتا ہے. اب وہاں بیٹھے نا, آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے. میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی میں اس وقت 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو سسٹم کے اندر ہیں اور وہ چاہتے ہیں سسٹم چلیں, وہ اس سے بینیفیشریز ہیں, وہ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے, ان کے پاس مراعات سب کچھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے اپنی یہ کریں. ایک وہ لوگ ہیں جو سسٹم سے باہر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کا یہ تو میڈم ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے نا, سسٹم کو لپیٹ دیا جائے, ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے, سسٹم کو لپیٹ دیا جائے, ٹھیک ہے, اور ہم اندر آ جائیں سسٹم کے. تو یہ ان کی جو ہے چوچو کا مربع یہ بن چکا ہے. آپ سمجھتی ہیں, لڑائیاں ان کی چل رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ انشاءاللہ, کیونکہ مریم نواز صاحبہ 2/3 میجورٹی ووٹس لے کے CM بنی ہیں, ایسے نہیں وہ بن گئی, ٹھیک ہے. تو اس لیے 2/3 میجورٹی لے کے جو آتا ہے نا چیف منسٹر, وہ بڑا اسٹرانگ چیف منسٹر ہوتا ہے. ان کے 5 سال پورے کریں گے. انہوں نے تو چوچو کا مربع بنایا تھا وہ, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو کو انہوں نے اپنا چیف منسٹر بھی بنا دیا تھا. تو ان کا تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, ایک دن کچھ ہوتا تھا اگلے دن کچھ اور ہوتا تھا. تو اب مجھے بلکہ ہنسی بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے, ہاؤ ڈو دے پل اٹ آف. آپ جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے خوب بیوقوف بنایا ہوتا ہے. نہیں, ہم تو بیوقوف نہیں, ہمارے تو آنکھیں کھل چکی ہیں اس ٹائم میڈم. ٹرک کی بتی کے پیچھے ساروں کو لگایا ہوتا ہے. اب لوگ پہلے بیوقوف تھے, اب سب کی آنکھیں, آپ کامنٹس سے بات نہیں کر, اب سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے. میڈم بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے میڈم کی باتیں سنی, اور نواز شریف دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, بیان دے رہے ہیں, اور عید کے بعد دمادم ماسک کیلنڈر ہونے جا رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد دمادم ماسک کیلنڈر جو ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے, کیا پنجاب حکومت ان کو روک پاتی ہے یا نہیں روک پاتی. اور پی ٹی آئی نے دوبارہ کہا ہے کہ جی ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے مینار پاکستان. کیا ان کی درخواست قبول ہوتی ہے, نہیں ہوتی, جلسہ کرنے دے گی یا نہیں کرنے دے گی, وقت ہی بتائے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.